आब ज़मज़म और जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। प्यारे दोस्तों, आब ज़मज़म सिर्फ एक पानी नहीं बल्कि ये एक अजीम मौजज़ा है। आज की इस वीडियो में हम आपको आब ज़मज़म की तारीख बताएंगे कि कैसे ये चश्मा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नन्हे नन्हे पाँव में फूटा और मक्का की आबादी का जरिया बना, फिर कितना अरसा गायब रहा और किसने दोबारा इस मुक़द्दस पानी के चश्मा को तलाश करने और खोदने की सआदत हासिल की। आज की इस वीडियो में आपको आब ज़मज़म के ऐसे हक़ाइक़ सुनने और देखने को मिलेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। लिहाजा गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि ज़मज़म सब पानियों का सरदार है और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का खोदा हुआ चश्मा है। ज़मज़म का पानी शीरख्वार हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के बहाने अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 साल कबल एक मौजज़े की सूरत में मक्का मुकरमा के बे आबो गया रेगिस्तान में जारी किया था, जो आज तक जारी है। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, सहराए अरब के सहरा में सब्ज़े से खाली खुश्क पहाड़ हैं, जहाँ एक बच्चा प्यास की शिद्दत से एड़ियाँ रगड़ रहा है। माँ ये मंजर देखकर होल खा रही है। मशकीज़े में मौजूद पानी कब का ख़त्म हो चुका है। सहरा की तपती दोपहर और झुलसाती लूह के थपेड़ों ने उन्हें नढाल कर दिया है। माँ अपने बेटे को बिलबिलाता, सिसकता और तड़पता न देख सकी और पानी की तलाश में सामने मौजूद सफ़ा के पहाड़ पर चढ़ गई, लेकिन पानी नहीं मिला और उस पहाड़ से उतरकर दूसरी तरफ मौजूद मरवा नामी पहाड़ पर जा पहुंची। 3 चक्कर लगाकर ममता की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर वो वापिस आई। बेटे को पहले की तरह तड़पता बिलखता देखकर वापिस पलटी। दोबारा वही चक्कर, पहाड़ से उतरती और तेजी से दूसरे पहाड़ पर चढ़ जाती। पानी की तलाश में मजबूर और लाचार माँ उन पहाड़ों के 7 चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन पानी कहीं ना मिला। और फिर वो बेकरार माँ दौड़कर अपने बच्चे की तरफ आई, जो बहुत ज्यादा नढाल हो चुका था। सैकड़ों माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाला खुदा ये मंजर देख रहा था। उसने फौरन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वहां भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने एड़ी जमीन पर मारी और जमीन से पानी का चश्मा उबल पड़ा। बज़ाहिर आखिरी सांस लेते हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेताब माँ हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उबलता पानी का चश्मा देखकर खुशी से नहाल हो गईं और पानी के गिर्द मुंडेर बना दी ताकि पानी इधर उधर न जाए। इसी बारे में सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, अगर हाजरा अलैहिस्सलाम उस पानी के गिर्द मुंडेर न बनाती तो आज ये पानी एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता। इस अजीबो गरीब पानी ने माँ बेटे को खजूर और खाने से भी बेनियाज कर दिया। पानी पीते ही प्यास के साथ साथ भूख का एहसास भी मिट गया। रवायात बताती हैं कि अभी चंद दिन भी न गुजरे थे कि बनु जरहम का एक काफिला वहां से गुजरा। देखा कि मक्का की घाटियों पर परिंदे उड़ाने भर रहे हैं। उनके लिए यह हैरान कुन और नाकाबिले यकीन था। इस इलाके में तो खाक उड़ती थी, लू का गुजर होता था। वो हैरान थे कि परिंदे यहाँ कैसे। अरब के रेगिस्तानों में तो परिंदे सिर्फ पानी वाली जगह नजर आते थे। इस जुस्तजू ने उन्हें उस घाटी की तरफ आने पर मजबूर कर दिया। पानी का चश्मा और एक माँ बेटे को देखकर वो शिशदर रह गए।
حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ بنو جرہم کے قافلہ کے لوگ یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے اور ماں اور بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ یوں صحرائے عرب کا یہ بنجر اور ویران ریگستان آباد ہو گیا، اور یہی منشاء خداوندی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار عمر بن مقاص کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی اور اس کو بنو بکر کہا جانے لگا۔ بنو جرہم اور بنو بکر باہمی اتفاق و اتحاد سے کئی سال تک رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں اختلافات شروع ہوئے، جو اس قدر بڑھے کہ بنو بکر نے بنو جرہم کو علاقے سے نکال دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ بنو جرہم نے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے کنویں کو بند کر کے زمین کو برابر کر دیا، اور یوں آب زمزم کے ارد گرد کا علاقہ پھر ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا، لیکن آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کر رہ گیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سال ہر سال گزر گئے۔ 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگران مطلب بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ عبد المطلب کو حاجیوں کے امور کا نگران بنا دیا گیا۔ عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھودے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی، کوئی کہہ رہا تھا طیبہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا طیبہ کیا ہے۔ اگلی رات پھر خواب آیا، کہا گیا برہ کو کھودو، مگر وہ برہ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب میں کہا گیا مزنوعہ کو کھودو، لیکن یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا اور کہا زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ جواب ملا زمزم وہ ہے جس کا پانی ختم نہ ہوگا نہ خشک ہوگا، حاجیوں کو خاطر خواہ سیراب کرے گا۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں چیونٹیوں کی بہت سی بلیں ہیں اور ایک کوا زمین کو رہتا رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویر عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا اور کہا اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانیاں دی جاتی ہیں، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبد المطلب نے سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش نے باپ بیٹے کی کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن کی انتھک محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے رہے۔ زمزم کا کنواں نکل آیا اور عبد المطلب کے ہاتھ بیش بہا خزانہ لگا جو بنو جرہم نے دفنایا تھا۔ خزانہ دیکھ کر قریش کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ کہتے ہیں عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ قریش بھی ٹلنے والے نہیں تھے، انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دے دی۔ دوستو اس کنویں کی عظمت تو دیکھیے، آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا اور اس کی وجہ ان کی والدہ بنی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پانی جاری کیا اور اس پانی کو انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے، جس میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس میں سے کچھ پانی نوش فرمایا، پھر اس میں قلی کر دی اور ڈول کو کنویں میں انڈیل دیا۔ گویا یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جھوٹا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ دوستو، آب زمزم کے کنویں کی کافی پرانی تاریخ ہے۔ موجودہ دور میں آب زمزم کس حال میں ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، جس کے بارے میں جان کر آپ ورطائے حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ یہ پانی قدرت کا کیسا عظیم کرشمہ ہے۔ یہ تفصیلات بتانے سے پہلے آپ کو آب زمزم کے فضائل بتاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے انہوں نے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھر سینہ بند کر دیا۔ اب وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آسمان کی دنیا کی طرف لے چلے۔ آسمانی دنیا کے داروغہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، دروازہ کھولو۔ انہوں نے دریافت کیا، کون صاحب ہیں؟ کہا، جبرائیل۔ دوستو، اس پانی کی فضیلت اور شان کا خود ہی اندازہ لگائیے کہ اس پانی کی کیا شان ہوگی کہ جس پانی سے دو جہاں کے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو غسل دیا گیا، اور وہ بھی اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ یاد رہے کہ یہ شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث میں زمزم کے پانی کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں آب زمزم کو پانی کے ساتھ خوراک بھی قرار دیا گیا ہے اور بیماریوں کے لیے دوا بھی فرمایا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ زمزم کا پانی جس لیے پیا جاتا ہے اللہ وہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا بابرکت پانی ہے، کیسا مبارک پانی ہے کہ جس کو پیتے وقت انسان جو گمان کرے گا اس کو وہ ملے گا۔ بیماری سے شفا چاہے گا تو شفا پائے گا، کسی اور مقصد کی نیت کرے گا وہ مقصد پورا ہوگا، اور یہ اس پانی کا معجزہ ہے۔ لیکن آج ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں اکثر اوقات یہ فضائل حاصل نہیں ہوتے، ورنہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ دوستو، سائنس کی تحقیق اس پانی کے بارے میں کیا کہتی ہے یہ بتانے سے پہلے آپ کو زمزم کا مسنون طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رہے، آب زمزم پینے کا مسنون اور افضل طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیا جائے۔ انسان خواہ سعودی عرب میں رہتا ہو یا سعودی عرب سے باہر ہو، آب زمزم میں جب تک چاہیں دوسرا پانی ملا کر فیض لے سکتے ہیں اور اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اگرچہ پوری زندگی آب زمزم میں دوسرا پانی ملا کر پیتے رہیں، اور جب بھی آب زمزم پئیں تو یہ پانی پینے سے پہلے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعا مانگ لیا کریں۔ دوستو، چلیے اب آپ کو آب زمزم پر ہونے والی سائنسی تحقیق کے بارے میں بتاتے ہیں، جو مختلف ممالک میں مختلف سائنسی لیبارٹریوں میں مختلف اوقات میں کی گئیں۔ ان تحقیقات میں کیا انکشافات ہوئے جان کر آپ کے اوساں بھی خطا ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں 1971 میں ایک ڈاکٹر نے آب زمزم کو پینے کے لیے غیر موزوں قرار دیا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا، چونکہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کے درمیان میں سطح سمندر سے نیچے واقع ہے، اور عین ممکن ہے کہ زمزم کے کنویں میں غیر معیاری پانی کی کافی مقدار جمع ہو گئی ہو۔ جب یہ خبر شاہ فیصل مرحوم تک پہنچی تو انہوں نے تحقیقات کا حکم دے دیا
और जमजम के पानी के नमूने यूरोपियन लेबॉर्ट्रीज में भिजवाए गए। केमिकल इंजीनियर महिउद्दीन अहमद कहते हैं, जो कि उस वक्त सऊदी वजारत पानी में काम कर रहे थे, उन्हें नमूने इकट्ठे करने के लिए चुना गया। ये पहला मौका था जब उन्हें कुएं को देखने का मौका मिला। इस पर यकीन करना मुश्किल था कि एक छोटा सा तालाब, जिसकी लंबाई 18 फीट से ज़्यादा नहीं और इसकी चौड़ाई 14 फुट है, ये तालाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लाखों गैलन पानी हर साल हज्जाज कराम को मुहैया कर रहा है। मुख्तलिफ मकामात से इसे जांचा गया, पानी की गहराई देखी गई, लोगों के नहाने वाली जगह से पानी बंद किया गया, फिर तालाब में उतरे। जब उनके कंधों तक पानी आ गया तो कुएं में एक जानिब से दूसरी जानिब हरकत करते हुए ये देखा कि कहीं से पानी कुएं में तो नहीं आ रहा, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। फिर उन्हें ख्याल आया कि पानी के मंबा को देखने के लिए वाटर सेक्शन पंप के जरिए पानी की बड़ी मिकदार को महफूज जगहों पर ज़ख़ीरा करके पानी की सतह कम की जा सकती है। जब पानी बाहर खींचा जा रहा था तो भी उन्हें कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आई जिससे पता चल सके कि पानी आता कहाँ से है। उन्होंने अपने मातहत से कहा कि फिर पानी में जाए। उस आदमी ने पूरे कुएं में चक्कर लगाते हुए अपने पैरों के नीचे रेत को महसूस किया। पानी निकालने के अमल के दौरान ही नया पानी उसी मिकदार से भरना शुरू हो गया जिस मिकदार में पानी खींचा जा रहा था। इस वजह से पानी की सतह में कोई कमी वाक़या नहीं हुई। दरअसल ये इस पानी का मौज़ा ही है कि इसकी मिकदार को अल्लाह कम नहीं होने देता। जितना ज़्यादा पानी निकाल लो, पानी में कमी वाक़या नहीं होती। सुभान अल्लाह। अलबत्ता यूरोपियन लेबॉर्ट्रीज़ को भेजने के लिए कई नमूने लिए गए। मक्का से जाने से कबल शहर के दूसरे कुओं के मुतल्लिक पूछने पर बताया गया कि अक्सर उनमें से खुश्क हो चुके हैं। कहा जाता है कि तहकीकात के दौरान जमजम और मक्का के दूसरे पानियों में जो फ़र्क पाया गया वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे नमकियात का तनासुब था। शायद यही वजह थी कि थके मांदे हाजियों को सिर्फ जमजम का पानी ही चुस्त और तवाना रखता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि तहकीकात ने ये इंकशाफ भी किया कि जमजम में फ्लोरीन का मुरक्कब भी पाया जाता है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज को जड़ से उखाड़ फेंकता है। और यूरोपियन लेबॉर्ट्रीज़ के नतीजा के मुताबिक ये पानी पीने के लिए मौजू तरीन करार दिया गया। और यूं उस डॉक्टर का दावा झूठा साबित हुआ जिसने इस मुक़द्दस पानी के बारे में अपनी गलीज़ सोच का इजहार किया था। प्यारे दोस्तों, ये भी काबिल तवज्जो अमर है कि सैकड़ों सालों से जमजम का कुआं खुश्क नहीं हुआ और हमेशा हुज्जाज कराम की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए काफ़ी रहा है। यह मुसलमान हकीकत है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हर साल मुसलमान यहाँ आने की सआदत हासिल करते हैं और यही पानी पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इस कुदरती पानी को किसी कीमियाई अमल से नहीं गुजारा जाता, ना क्लोरीन मिलाई जाती है। आम कुओं में मुख्तलिफ किस्म के पौधे उगाते हैं या फंजाई जम जाती है जिससे पानी का जायका और बू तब्दील हो जाते हैं, मगर जमजम के कुएं में कोई पौधा या फंजाई वगैरह नहीं लगती। ना इस चश्मा में ये फंजाई पैदा होती है और ना बर्तन वगैरह में रखे हुए आब जमजम में ये फंजाई पैदा होती है। ये कुदरत की तरफ से इस पानी की ख़ास अहमियत है जो किसी और पानी में मौजूद नहीं। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि जदीद तिब्बी तहकीकात से ये मालूम हुआ है कि आब जमजम में ऐसे अज्जा और मादनियात और नमकियात मौजूद हैं जो इंसान की ग़िज़ाई और तिब्बी ज़रूरियात को बड़े अच्छे तरीके से पूरे करते हैं। अब तो सऊदी हुकूमत ने इस बात का एहतमाम कर रखा है कि हर 4 घंटे बाद जमजम के पानी का जदीद तरीन लेबॉर्ट्रियों में हर लिहाज से मुआयना किया जाता है। इन तहकीकात के नतीजे में आब जमजम के बारे में बेशुमार इंकशाफात हो रहे हैं। आब जमजम की कीमियाई तहकीकात और तिब्बी मुताले से मालूम हुआ है
کہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں جو معدہ، جگر، آنتوں اور گردوں کے لیے بالخصوص مفید ہیں۔ دوستو، دور جدید میں سائنسی ترقی کے بعد اب آب زمزم سپلائی کرنے سے قبل بھی اور گہری چھان بین اور جانچ کی جاتی ہے۔ الٹرا وائلٹ شعاعوں سے پانی کو گزارا جاتا ہے کہ اگر اس میں جراثیم ہوں تو وہ مر جائیں۔ حالانکہ اس مقدس پانی میں جراثیموں کا پایا جانا ناممکن ہے، پھر بھی سعودی حکومت کی طرف سے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ آب زمزم انفرادی طور پر فروخت کرتے ہیں غیر قانونی ہے اور وہ پانی ملاوٹی بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر سعودی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے۔ پیارے دوستو، زمزم کی پاکیزگی اور اس کی صحت کے بارے میں شبہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ صدیوں سے لوگ اس پانی کو پیتے آئے ہیں اور اس کے پینے سے کسی کے بیمار پڑنے کی کوئی خبر نہیں آئی، بلکہ اس کے مستقل استعمال سے بیماروں کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ آب زمزم کی کوالٹی کے بارے میں ہمیشہ تحقیقات ہوتی رہی ہیں اور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اس پانی سے کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، بلکہ اس میں شفا کے اجزاء موجود ہیں۔ اس کو جس بیماری کی شفا کی نیت سے پیا جائے ویسا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ آئیے آپ کو ایک جاپانی ڈاکٹر کی آب زمزم پر تحقیق کے نتائج بھی بتاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانگی بھی ہوگی اور خوشی بھی کہ جاپان کے ایک ماہر سائنسدان نے اپنے ایک تجزیے میں کہا، آب زمزم میں ایسی خصوصیات ہیں جو دنیا کے کسی دوسرے پانی میں نہیں۔ انہوں نے نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے اس سلسلے میں متعدد تحقیقات کی ہیں، جس سے پتہ چلا ہے کہ اگر آب زمزم کا ایک قطرہ عام پانی میں ملا دیا جائے تو اس میں بھی وہی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے جو آب زمزم میں ہے۔ آب زمزم کے خاص کو کسی بھی طرح تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس پانی کا ایک قطرہ اپنے اندر جو انفرادیت رکھتا ہے وہ دوسرے پانی میں نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی پتہ لگانے سے قاصر رہے۔ اسی جاپانی سائنسدان نے ایک اور انکشاف یہ بھی کیا کہ مسلمان کھانے پینے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اگر یہی بسم اللہ پانی پر پڑھی جائے تو اس میں عجیب قسم کا تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ خوردبین کے ذریعے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گئے پانی کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ پانی کے قطرے نے اپنی شکل پھول کی طرح بنا لی اور ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ پانی کے قطرے نے کلام الہی کا اثر قبول کیا ہے اور شگفتہ انداز میں دکھائی دے رہا ہے۔ جبکہ یہ بھی ریکارڈ کیا گیا کہ جب پانی کے ایک قطرے پر شیطانی کلمات پڑھے گئے اور برے الفاظ ادا کر کے اس پر دم کیا گیا تو خوردبین کی مدد سے یہ دکھائی دینے لگا کہ پانی کے اس قطرے نے اپنی شکل تبدیل کر لی اور اس کی صورت انتہائی خراب دکھنے لگی۔ دوستو، یقیناً ان تحقیقات اور انکشافات کو جان کر آپ کو بھی حیرت ہوئی ہوگی اور اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر آپ کو پختہ یقین ہوا ہوگا کہ اللہ کی قدرتوں تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ آب زمزم کے مزید حقائق سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن یہاں آپ کو آب زمزم نام کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں کہ آخر اس پانی کو زمزم کیوں کہا جاتا ہے اور زمزم کے معنی کیا ہیں۔ اس حوالے سے مشہور روایت یہی ہے کہ جب 7ویں چکر کے بعد حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام واپس آئیں تو دیکھا جہاں جناب اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی وہاں ایک چشمہ پھوٹ پڑا ہے، تو بچے کے قدموں کے نیچے یہ نعمت دیکھ کر وہ باغ ہو گئیں۔ انہوں نے اس پانی کو روکنے کی خاطر اس کے گرد ریت کی دیوار بنانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی فرمایا زمزم یعنی ٹھہر ٹھہر، اور اسی لیے یہ پانی آب زمزم کہلاتا ہے۔ یاد رہے کہ عام لوگوں میں زمزم کا نام پڑھنے کی یہی روایت مشہور ہے۔ البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا نام زمزم اس لیے رکھا گیا کہ یہ بہت ہے اور ایسے ہی مقام پر ایسا جملہ بولا جاتا ہے، یعنی یہ پانی بہت بڑی مقدار میں ہے اور اس کے جمع ہونے کی وجہ سے بھی اسے زمزم کہا گیا۔
البتہ چند ارباب دانش کے نزدیک یہ مصری زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ٹھہر ٹھہر ہے۔ کچھ ماہرین لسانیات کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان کے لفظ زمزمہ سے ہے، جس کا مطلب چھوٹے چھوٹے گھونٹ سے پانی پینا یا اوک سے پانی پینا ہے۔ پیارے دوستو، یہ چند روایات تھیں جو زمزم کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تورات میں اس مبارک کنویں کا ذکر ان لفظوں میں بیان ہوا ہے: خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر کہ اس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدا نے سنی۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا اور جا کر اپنی مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں اس کو 4 طرف سے کھود کر چشمہ کی شکل میں کر دیا اور اب زمین کے اونچا ہوتے ہوتے یہ اتنا گہرا ہو گیا ہے۔ آئیے دوستو، اب آپ کو زمزم کے کنویں کی وقتاً فوقتاً ہونے والی تعمیر نو کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کی مختصر تاریخ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، جو اس کنویں کی صفائی کے حوالے سے تھی۔ اب آپ کو اس کنویں کی تعمیر کے بارے میں بتاتے ہیں، جو خانہ کعبہ کی توسیع کی وجہ سے بار بار ہوتی رہی۔ یاد رہے کہ شروع میں زمزم کے چشمہ کے اوپر 2 منزلہ گنبد والی بڑی عمارت ہوتی تھی، جس کے شمالی جانب باب شیبہ کی محراب ہوتی تھی اور مقام ابراہیم کے اوپر ایک بڑی عمارت ہوتی تھی، جس کے ساتھ ہی لکڑی کا ایک منبر ہوتا تھا جس کے اوپر چھت پڑی ہوئی تھی۔ کعبہ شریف کے بالکل قریب ان بڑی بڑی عمارتوں کی وجہ سے جگہ تنگ تھی اور یوں طواف میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1377 ہجری میں جب مطاف کی توسیع کے پہلے منصوبے پر سعودی فرما رواؤں نے عمل درآمد کیا تو علماء کرام کے مشورے سے طواف کرنے والوں کی سہولت کے لیے شیبہ دروازے کو ہٹا دیا گیا۔ بڑی عمارت کو ختم کر کے مقام ابراہیم کو کرسٹل کے خوبصورت خول میں بند کر کے اصلی مقام پر رکھا گیا۔ لکڑی کے منبر کو پیچھے منتقل کر دیا گیا اور زمزم کے چشمے والی عمارت کو ختم کر کے تہ خانہ تعمیر کر کے اس کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ البتہ مطاف میں عین کنویں کے اوپر ایک گول نشان لگا کر اس کے اوپر زمزم لکھ دیا گیا اور بوقت ضرورت اس گول کالے سنگ مرمر کے ڈھکن کو کھولا بھی جا سکتا ہے۔ حرم شریف کی توسیع اور ترقی کا کام دن رات جاری رہتا ہے، لیکن اس امر کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ زمزم کا کنواں کسی طرح بھی توسیع حرم کے کام سے متاثر نہ ہو، اس لیے خانہ کعبہ کی طرف والی دیوار کو مضبوطی سے تعمیر کر کے اوپر سنگ مرمر کے پتھر لگا دیے گئے تھے اور زمزم کے پورے تہ خانے کو مکمل طور پر ایئر کنڈیشنڈ کر دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کنویں کی حفاظت کی ذمہ داری پیغمبر اسلام کے دادا عبد المطلب اور کئی خلفاء کے بعد سعودی عرب کے بانی شاہ عبد العزیز نے سنبھالی اور سابق سعودی فرما روا شاہ عبداللہ بن عبد العزیز کے دور میں زمزم کے کنویں کی حفاظت کے لیے ماڈرن وسائل کو بروئے کار لایا گیا۔ اس دوران مسجد الحرام میں زمزم کی تقسیم کے نظام میں بھی تبدیلی لائی گئی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہی ہے کہ زمزم دنیا کے تمام پانیوں سے افضل، عمدہ اور اشرف ہے اور دنیا کے تمام پانیوں کا سردار اور زمین کے اوپر سب سے عمدہ اور مفید پانی ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے سب سے بہترین اور مرغوب غذا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو باقی سبھی دوستوں تک لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔